बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र व एहसान है कि उस मालिक लम यज़ल ने हम सब को 11वें सालाना 30 रोज़ा फ़ाहम दीन कोर्स की छठी नशिस्त के अंदर शिरकत की सआदत अता फ़रमाई है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मसाजिद का एहतराम। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बाबेज़ी वक़ार नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार ख़ुसूसियात से नवाजा है। तो बहुत सारी ख़ुसूसियात के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान सही मुस्लिम में मौजूद है। हुज़ूर फ़रमाते हैं, मुझे 6 चीज़ों की बुनियाद पर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़जीलत बख्शी गई और उनको बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और तुहूर बना दिया गया। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि हुज़ूर के सदक़े रब ताला ने यह करम किया कि सारी की सारी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, कि ज़मीन पर जो सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह के लिए है, अल्लाह जिससे ज़्यादा प्यार करता है, ये वो जगह है जिसे मस्जिद कहा जाता है। बाज़ार के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, व अबगदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, कि अल्लाह ताला को पूरी रुए ज़मीन के ऊपर जो नापसंदीदा जगह है वो बाज़ार है। मस्जिद हैं। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मसाजिद हैं और सबसे ज़्यादा अबगद यानी सबसे ज़्यादा रब ताला की नाराज़गी वाली जगह जो हैं वो जो हैं बाज़ार हैं। लेकिन अफसोस कि आज उम्मत मुस्तफ़ा ने बाज़ारों को आबाद किया हुआ है। बाज़ार आबाद हैं, मसाजिद वीरान हैं। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा जगह हैं उनको हमने छोड़ दिया है, वो वीरान हैं, वहाँ नज़र ही कोई नहीं आता। और जो रब्बे ज़ुल जलाल की नापसंदीदा जगह हैं, दिन में जाएं रात में जाएं, वहाँ इतना रश होता है कि बंदे की समझ में नहीं आता कि मैं आ कहाँ गया हूँ। यानी ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक अलमिया है, उनके लिए सोचने का मुकाम है कि भाई हुज़ूर जिस जगह को अल्लाह के लिए पसंदीदा करार रहे हैं, आज उम्मत ने उसको छोड़ ही दिया। और जिस जगह को हुज़ूर अल्लाह के लिए जो है वो नापसंदीदा करार दे रहे हैं, उस जगह पर उम्मत जो है वो आज डेरे जमाए हुए है। तो खुदारा मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ। इसके भी बड़े इनामात हैं जो मस्जिदें आबाद करने वाले हैं, उनकी भी बड़ी फजीलतें हैं, भी बड़ी अजमतें हैं, बड़ी शानें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तो मस्जिद के लिहाज से ये बात भी बयान फरमाई ना, तो मैं मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरते हो तो वहाँ से आसूदगी हासिल किया करो। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जन्नत के बागात कौन से हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रियादुल जन्नतिल मसाजिदु, जन्नत के बाग जो हैं वो मस्जिदें हैं। तो पता चला कि जन्नत की तरफ सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है और मोहल्ले की मस्जिद की तरफ सफ़र करना ये जन्नत की तरफ सफ़र करना करार पाया। और पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस जन्नत में अगर हम पहुँचें तो फल कैसे खाएँ? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात तुम अदा करते हो, तस्बीह व तहलील करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये ऐसा ही है जैसे जन्नत का तुम फल खा रहे हो। तो अब यहाँ पर पता चला कि मसाजिद का कितना मुकाम व मर्तबा है। ऐसे ही तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अंधेरे में चल के मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज की खातिर वो चला है मस्जिद की तरफ जाने के लिए, अंधेरा है, अंधेरा उसके लिए रुकावट नहीं बना, उसने ये नहीं कहा कि अंधेरा है तो मैं नहीं जाता। यानी आज जो मस्जिद की तरफ सफ़र कर रहा है, मस्जिद की तरफ जाता है अंधेरे में, तो फरमाया उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अंधेरे में नहीं रखेगा। तो ये कितने बड़े एजाज़ की बात है और किस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से जो है वो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर करम है। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
مسجد جانے کے لحاظ سے جو عظمتیں بیان کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی کامل وضو کیا، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، پھر اس نے مسلمانوں کی جماعت کے ہمراہ نماز با جماعت ادا کی، اس نے جتنی بار اپنا دایاں قدم اٹھایا مسجد کی طرف سفر کرتے وقت، کیونکہ دونوں قدم اٹھاتا ہے، دایاں بھی اور بایاں بھی، تو دائیں قدم کے اٹھنے پر نیکی عطا کی اور بائیں قدم کے رکھنے پر رب ذوالجلال نے گناہوں کو جھاڑ دیا، اور اس طرح چلتے چلتے مسجد کی طرف آیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اب جس وقت مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، نماز شروع ہو گئی، پھر جب اس نے امام کے ساتھ مل کر نماز با جماعت پڑھی، جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ ہے مسجد کی فضیلت کہ پہلے قدموں کا تسلسل تھا، پھر نماز کا وقت آ گیا، جماعت میں شریک ہو گیا، امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھ لی، اول سے لے کر آخر تک شریک رہا، جب سلام پھیرا تو سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اگر تاخیر ہو گئی، اسے پوری جماعت میں نہیں مل سکا، اسے بعض رکعتیں مل سکیں، مثلا 4 رکعت والی نماز تھی، اس کو 3 مل گئیں یا 2 مل گئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غفر لہ، پھر بھی اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اور اگر اس نے نماز کو پایا لیکن وہ نماز پڑھی جا چکی تھی، یعنی اب وہ آیا اس وقت مسجد میں کہ جس وقت امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 1 رکعت بھی نہ پا سکا، بس تشہد میں ساتھ ملا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان کذالک، اس کی بھی یہی شان ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کس قدر یہ عظمتوں والا اور فضیلتوں والا مقام ہے، اور آج افسوس کہ امت مصطفیٰ نے مساجد کو ویران کیا ہوا ہے، کس قدر چلتے پھرتے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جو مسجدیں آباد کریں یہی اللہ والے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی تلاش کرنا چاہے کہ اللہ والا کون ہے، اللہ والے لوگ کون ہیں، تو سرکار فرما رہے ہیں اللہ والے وہی ہیں جو مسجدیں آباد کرنے والے ہیں، جن کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں۔ اور جب اتنی اس کی عظمتیں، اتنی اس کی شانیں ہیں، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کا احترام کرنا، اس کے تقدس کو پیش نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب بعض لوگ مساجد میں آتے ہیں، نماز شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو اب وہ نماز کی رکعت کو پانے کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم مسجد میں آئے، نماز شروع تھی، تو فرمایا تم اطمینان سے چل کر آؤ، جتنی رکعتیں تم امام کے ساتھ پا لو گے ٹھیک ہے، جو رہ جائیں گی فرمایا اس کو بعد میں ادا کر لینا۔ یعنی اب مسجد میں نماز کو پانے کے لیے بھاگتے ہوئے آنا کہ قدموں کی آواز سنائی دے اور ایک عجیب سی کیفیت بن جائے، تو یہ مسجد کا ادب نہیں ہے۔ مسجد کے ادب کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آنا چاہیے۔ اور پھر مساجد میں آ کر دنیاوی گفتگو کرنا، مساجد میں آ کر جناب والا ہنسنا، کہکہے لگانا، مسجد میں آ کر اونچے اونچے کہکہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، قبر میں اندھیرے کا باعث ہے یہ چیز۔ لیکن آج ہمارے بیٹھنے کا، اٹھنے کا سٹائل، گفتگو کا انداز، ہم فرق ہی نہیں کر پاتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں۔ جس انداز میں گھر میں کہکہے لگ رہے ہوتے ہیں، جگت بازی چل رہی ہوتی ہے، شغل میلہ لگا ہوتا ہے، اسی انداز سے ہم لوگ مساجد میں بھی آ کے سارے وہی کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی مساجد کا بڑا ادب و احترام ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور پھر مساجد کے اندر ایک یہ بھی ہمارے ہاں بڑا انداز ہے، ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ مساجد میں آتے ہیں، اگر ہم غلطی کے ساتھ کوئی بندہ نیا چپل پہن کے آ جائے، نیا جوتا پہن کے آ جائے، پھر اس کی نماز کا اللہ حافظ ہے، اس کی پوری نماز میں توجہ اسی بات کی طرف لگی رہتی ہے کہ یار میں تو جوتا نیا پہن کے ہوں، پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے، نماز کے بعد واپس بن جاؤں گا، پڑھا ہوگا بھی کہ نہیں پڑھا ہوگا۔ تو یعنی مسلمان کس طرف چل پڑے ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ آتے ہیں پرانا جوتا پہن کے آتے ہیں، وہاں کوئی نیا دیکھا اپنا چھوڑ کے نیا پہن کے چلے گئے، تو یہ انداز تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ایمان والے ہو، ایمان والوں کی شانیں ہیں، ایمان والوں کی عظمتیں ہیں، تو ایمان والوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے ہیں۔ پھر مسجد میں آنا ہو، اچھا سا لباس پہن کے آئیں، خوبصورت لباس پہن کے آئیں۔ ہم لوگوں کا عجیب دستور ہے، کسی دعوت پہ جانا ہو، شادی بیاہ پہ جانا ہو تو بڑا عالی شان لباس ہوگا، اور نماز کے لیے آنا ہو تو بس جو پہنے ہوئے تھے، سونے والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہی کپڑوں میں اٹھ کے مسجد میں آ گئی نماز پڑھنی ہے۔ یعنی کیا ہم اللہ کی ذات کو بڑا احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے؟ خدا کے بندو، مسجد میں آئے ہو، ادب والا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، لباس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کیا کرتے تھے نماز کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، تو امام حسن سے کسی نے پوچھا حضرت کیا طبیعت خراب ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ پانی کے استعمال سے آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے؟
تو فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میرے اوپر خوف طاری ہوتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں اس کے آداب بھی بجا لاؤں گا کہ نہیں لاؤں گا۔ یہ وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ بس جس طرح کا لباس آیا بس پہن کے آگے، عجیب و غریب پھٹے ہوئے لباس پہنے ہیں، بس جناب والا بس نماز پڑھی بوجھ کے۔ تو یہ انداز نہیں، بڑا عالی شان وقار والا لباس پہن کر آئیں۔ جب اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مساجد میں آئیں صرف اللہ کا ذکر کریں، مساجد میں آگے دنیاوی کلام نہ کریں۔ ہم لوگ مساجد میں بھی آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بھی آ کے سیاسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پیپل پارٹی، کوئی نون لیگ، تو کوئی پی ٹی آئی۔ بھائی یہ تبصرے کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ تبصرے کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کتنے سال ہو گئے ہمیں تبصرے کرتے ہوئے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کیا ہمارے تبصروں سے انقلاب آ رہا ہے؟ اگر تو ہمارے تبصروں سے انقلاب آ رہا ہے تو چلو آئیں مل کے بیٹھ کے ہم تبصرے کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے تبصروں سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو فضول کے اندر تبصرے کر کے، مسجد میں آ کر بھی تبصرے یہی کر کے اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان تبصروں کا۔ ان تبصروں کو چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر غوطہ زن ہوں۔ یہ بندہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ یہ چھوڑ دیں ساری باتیں۔ اگر آپ کو بڑا شوق ہے، آپ ملکی حالات سے وابستگی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو بھائی اس کو مسجد سے باہر کی حد تک رکھیں۔ جب مسجد میں آ گئے ہیں، اللہ کے خاص رحمتوں میں آ گئے ہیں، تو پھر بس اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ جتنے لمحے میسر آئے ہیں بس اللہ رب العزت کے ہو کے رہ جاؤ، بس پھر سارا کچھ باہر چھوڑ دو۔ جب باہر جاؤ گے پھر جا کے اپنے ساری باتیں کر لینا۔ اور پھر یہاں پر بھی ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ بھی المیہ ہے، چلتے ہوئے کسی نوجوان سے کہہ دینا کہ چل آپ بھائی نماز پڑھنے چلیں، تو فوراً سے پہلے جملہ آتا ہے حضرت صاحب وہ کپڑے نہیں ٹھیک ہیں۔ اگر اسی نوجوان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یار چلو آؤ ذرا فلاں جگہ دعوت پہ جانا ہے، تو جواب ملتا ہے حضرت صاحب بس 1 منٹ رکے میں ابھی کپڑے چینج کر کے آیا۔ تو بھائی دعوت کے لیے اگر 1 منٹ میں جا کے کپڑے چینج کر کے تم آ سکتے ہو کہ دعوت پہ جانا ہے، تو بھائی یہ جو سب سے بڑی دعوت ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس دعوت کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا کہ ٹھیک ہے میں 1 منٹ میں کپڑے چینج کر کے آ کے نماز پڑھتا ہوں؟ لیکن نہیں، یہ المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم دین سے کس قدر دور ہو گئے ہیں، ہم نے رب ذوالجلال کے احکامات کو کس قدر فراموش کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور یہ وہ اسباب ہیں امت مسلمہ کے اندر کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، تو آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کو ویران نہ کریں۔ اب یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، ابتدائی 3 دنوں میں رش تھا، اور اب جو مساجد کی کیفیت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یعنی کہ ہم نے بس وہ ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ رمضان کے پہلے 4 دن رش لگائیں گے، پھر غائب ہو جائیں گے، پھر لیلۃ القدر آئے گی، پھر جناب والا رش لگے گا، بخشش و مغفرت کی باتیں ہوں گی، نماز پڑھی جائے گی، سب کچھ ہوگا، پھر غائب ہو جائیں گے۔ پھر عید والا دن آئے گا تو پھر نمازی کثرت کے ساتھ آئیں گے، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس کے بعد مسجدیں تلاش کرتی رہتی ہیں کہ نمازی کدھر ہے، اس کے بعد مسجد کو نمازی نہیں ملتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ تو خدا را نمازی بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو پھر مسجدوں کو آباد کریں۔